اللہ میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. تمام طرح کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، کبریائی برائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور عقیدہ توحید عطا فرمایا. ان گن لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، محبوب خدا،
जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मोहतरम सामीईन, आज इस मुख्तसर वक़्त के अंदर जिस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ने इस कायनात के अंदर एक पैगंबर भेजा जिसका नामे नामी इसमें गरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ने उस पैगंबर की फजीलत क्या बयान की, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के पैगंबर ने अपनी फजीलत खुद क्या बयान की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मौजज़ात आपके सामने रखना चाहूँगा। मेरे और आपके पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ खुसूसियात आज हम उस पर बातचीत करेंगे इंशाअल्लाह। कल क़यामत का दिन होगा, हर बंदा अपने पसीने के अंदर शराबूर होगा। हर बंदा इस बात का इंतज़ार कर रहा होगा कि हमारा हिसाब व किताब शुरू हो जाए। लोग जमा हो जाएंगे और कहेंगे, हम जाकर किसी से सिफारिश करते हैं कि हमारा हिसाब व किताब शुरू हो जाए। वो लोग आएंगे, हमारे बाप सय्यदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे, आकर कहेंगे, ए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप पूरी दुनिया के बाप हैं, अल्लाह के सामने जाकर सिफारिश करें कि हमारा हिसाब व किताब शुरू हो जाए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे कि अल्लाह आज इतने गुस्से के अंदर है, ना आज से पहले इतने गुस्से में था, ना आज के बाद अल्लाह इतने गुस्से में आएगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, मुझसे दुनिया के अंदर एक गलती हो गई थी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अल्लाह के सामने जाकर सिफारिश करूं। आप नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएं, लोग इकट्ठे होकर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे कि आप अल्लाह के सामने सिफारिश करें कि अल्लाह हमारा हिसाब व किताब शुरू कर दे। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे कि मुझसे भी दुनिया के अंदर गलती हुई थी, मुझ में आज इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अल्लाह के सामने जाकर सिफारिश करूं। अल्लाह आज इतने गजब के अंदर है, ना आज से पहले इतने गजब में था, ना आज के बाद अल्लाह इतने गुस्से में आएगा। आप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएं, इसी तरह इब्राहीम के बाद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे, तो फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे। ये तमाम अंबिया जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुजर चुके हैं, ये तमाम अंबिया इनकार कर देंगे और ये क्या कहेंगे, रब्बी नफ्सी, ए अल्लाह आज के दिन मेरी जान की फिक्र, उम्मत की फिक्र नहीं होगी, आज के दिन सिर्फ अपनी जान की फिक्र होगी। वो इतने अजीम पैगंबर होकर ये बात कहेंगे कि अल्लाह आज के दिन सिर्फ मेरी जान, मुझे अपनी जान की फिक्र है। लोग इकट्ठे होकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, आकर कहेंगे कि आप तो अल्लाह के आखिरी नबी है, आप अल्लाह के पास जाएं, जाकर सिफारिश करें कि हमारा हिसाब व किताब शुरू हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लोगों की बात मान लेंगे और अल्लाह के हुजूर जाकर सजदा रेज़ हो जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह के सामने जाकर सजदा करेंगे तो ऐसी दुआएं अल्लाह के सामने करेंगे जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से पहले की नहीं होंगी। अल्लाह ताला उस वक़्त इल्हाम डालेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुआएं करेंगे। आज हम जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, वो नबी कल क़यामत के दिन बाकी अंबिया की तरह हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। वो नबी क्या कहेंगे, रब्बी उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। फिर अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहेंगे, इरफा रअसका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक उठाइए, आप सवाल कीजिए, आपको इता किया जाएगा।
آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں آنے والا آخری انسان ان تمام کے لیے سفارش کریں گے، تو پھر اللہ حساب و کتاب شروع کرے گا۔ آج ہم اس نبی کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے کل قیامت کے دن بھی جا کر ہمیں نہیں چھوڑا، مگر آج اس امت پر افسوس کہ اس امت نے ابھی اپنے نبی کو چھوڑ دیا۔ آج اس امت پر افسوس کہ اس امت نے اپنی نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ آج اس امت پر افسوس کہ اس امت نے اپنے نبی کے بتائے ہوئے دین کو چھوڑ دیا، دین کے اندر من مانیاں مرضیاں شروع کر دی۔ نہیں میرے محترم بھائیو، ہم نے وہی بات ماننی ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آئی۔ ہم نے اپنی طرف سے دین میں کوئی بات نہ داخل کرنی ہے نہ نکالنی ہے، یہ اختیار صرف اللہ کو تھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ میرے نبی کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے، میرے نبی کو اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیا۔ میرے نبی کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیا۔ روم کا بادشاہ جس کا نام ہرقل تھا، اس کے بعد اس کے پاس سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ آپ کے پیغمبر کا نسب کیا ہے، آپ کے پیغمبر کا نسب نامہ کیا ہے، کہ آپ کا پیغمبر آپ کے اندر اعلیٰ نسب کا ہے؟ تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ نبی ہم میں سے اعلیٰ ترین نسب کا مالک ہے۔ تو جو بادشاہ تھا وہ کہتا کہ آج سے پہلے بھی اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ اعلیٰ نسب کے اندر بھیجے ہیں۔ میرے نبی کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے انسانیت کے اوپر جو سب سے بڑا احسان کیا ہے وہ احسان یہ ہے کہ ان کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی بنا کر بھیج دیا۔ اس بات کا اعلان پارہ نمبر 4 کے اندر سورہ آل عمران کے اندر اللہ خود کرتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس بات کا اعلان اللہ خود کرتے ہیں کہ میں نے جس نبی کو، جس پیغمبر کو تمہاری طرف بھیجا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر آئے، لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن کے آئے۔ لوگ اندھیرے کے اندر موجود تھے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشنیاں لے کے آئے۔ آج ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سننی ہے تو اس بات کا عزم کرنا ہے، دل کے اندر اس بات کا ارادہ کرنا ہے کہ اللہ نے ہماری طرف اتنا عظیم پیغمبر بھیجا، ہم نے اس پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، ہم نے اس پیغمبر کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ وہ پیغمبر جو احکامات لے کر دنیا کے اندر آئے، اس سے پہلے دنیا کی حالت یہ تھی، اللہ کہتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے دنیا کی حالت یہ تھی کہ دنیا کھلی گمراہی کے اندر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سب کے حقوق بیان کیے، سب کے حقوق بیان کیے، تعلیمات دین دی۔ آج ہم نے وہ تعلیمات دین پر عمل کرنا ہے۔
اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو سن کر ہم نے تعلیمات دین پر عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، اللہ اکبر، اللہ احکم الحاکمین نے میرے آپ کے پیغمبر کو روشن چراغ کہا ہے، سراجا منیرا کا لقب دیا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میرے اور آپ کے پیغمبر وہ سراج منیر ہے، وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کے احکامات اللہ کی مرضی کے ساتھ بتانے والے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر وہ سراج منیر ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کی فضیلتوں کی لمبی لسٹ ہے، میں چند ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر حریص تھے۔ حریص کا ترجمہ ہماری زبان میں لالچی ہوتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرے اور آپ کے پیغمبر مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے مہربان تھے، مشفق تھے۔ اس کا اعلان اللہ خود اپنی کلام کے اندر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 اوصاف بیان کیے ہیں۔ پہلا وصف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہے، وہ مسلمانوں کے لیے مہربان ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے مشفق ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے حریص ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الادیان الی اللہ تعالی الحنیفۃ السمحۃ۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان موجود ہیں ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ دین حنیف ہے، جو آسان دین ہے۔ ہمارا دین یہ مشکل دین نہیں ہے۔ آج ہم نے دین کو مشکل بنا لیا ہوا ہے، اللہ کی قسم دین تو بہت آسان ہے۔ اگر آج ہم اس دین پر عمل کرنا چاہیں، یہ دین تو ہے ہی آسان۔ اللہ نے اس دین کو پسند اس لیے کیا، یہ دین ہے ہی آسان۔ اس کی ایک مثال اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ اس بات کا ارادہ کرتے کہ آپ نماز کو لمبا کریں، مگر پھر آپ کو خیال آتا جب کسی بچے کی رونے کی آواز آتی آپ نماز کو ہلکا کر دیتے، کیونکہ اس کی ماں کو اس پر ترس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دین سخت ہوتا، یہ دین آسان نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات ہونے کے باوجود نماز کو چھوٹا نہ کرتے، اپنی نماز کو اپنی مدت کے مطابق برقرار رکھتے جتنا آپ نے ارادہ کیا ہوتا۔ مگر یہ دین اتنا آسان ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو ہلکا کر لیتے ہیں۔ میرے نبی کی فضیلت تو یہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک آیت تلاوت فرمائی، پھر ایک آیت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیت تلاوت فرمائی۔ وہ آیات کیا تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں یہ کہتے تھے، اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، اے اللہ اگر تو چاہے تو ان کو عذاب دے دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو ان کو معاف کر دے، تیرے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے۔ یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی امت کے بارے میں رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ آسمانوں پر یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں
اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے پوچھو آپ کیوں رو رہے ہو۔ حالانکہ اللہ ساری بات جانتے تھے، اس کے باوجود اللہ نے جبریل علیہ السلام کو اسپیشل بھیجا کہ جا کے میرے نبی سے پوچھو آج رونے کی وجہ کیا ہے۔ باقی انبیاء کی جو ان کی امت کے متعلق آیات تھی وہ تلاوت فرمائی۔ جبریل علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ پوچھ رہے ہیں آج رونے کی وجہ کیا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رونے کی وجہ بیان کر دیتے ہیں، اپنی امت کا غم بیان کر دیتے ہیں، اپنی امت کی پریشانی بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کو وجہ بیان کر دیتے ہیں کہ اے اللہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں رو رہے ہیں، اپنی امت کی پریشانی کی وجہ سے رو رہی ہے۔ تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ جبریل علیہ السلام کے ہاتھ ایک پیغام بھیجتے ہیں، کہتے ہیں آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ پیغام دے دو۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے بارے میں غمگین نہ ہو، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ وَلَا نَسُوءُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کتنے واقعات ہیں کہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر روتے رہے، اپنی امت کی خاطر پریشان ہوتے رہے، اور آج امت کو ان کی پریشانی کی کوئی فکر نہیں۔ ہماری زندگی کس طرح گزرتی ہے، ہماری شام کس طرح گزرتی ہے، ہماری صبح کس طرح ہوتی ہے، ہماری رات کس طرح ہوتی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ میرے محترم بھائیو، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں اس نبی کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ آپ کی صبح، آپ کی شام، آپ کی دوپہر، آپ کی رات، آپ کا لین دین سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے۔ سورہ الاحزاب کے اندر اللہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ زندگی کا ہر ایک پہلو اس کا تعلق تمہاری زندگی کے معاشی معاملات کے ساتھ ہو، اس کا تعلق تمہاری زندگی کے معاشرتی معاملات کے ساتھ ہو، اس کا تعلق تمہاری بیوی بچوں کے ساتھ ہو، اس کا تعلق تمہارے والدین کے ساتھ ہو، اس کا تعلق تمہاری مسجد کے ساتھ ہو، ہر ایک معاملے کے اندر تم نے پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کرتے ہیں انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ ابن مریم کی آخری بشارت ہوں۔ سب سے آخر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نبی نے بشارت دی وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کی فضیلت کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے؟ آئیے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں۔ میرے نبی کی فضیلت یہ ہے، اللہ نے جہاں پر اپنا ذکر کیا وہاں پر میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيَّ مَعَ اسْمِهِ اِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذَّنِ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجَلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔
میرے نبی کی فضیلت یہ ہے، جب تک مؤذن اذان کے اندر اللہ اکبر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا، وہ اذان مکمل ہو ہی نہیں سکتی، وہ نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک اقامت کرنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کرے گا، وہ دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی جس دعا کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے، وہ نماز ہو ہی نہیں سکتی جس نماز کے اندر اللہ کی تعریفات کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ سیدنا حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا۔ جب تک مؤذن اذان کے اندر دن میں 5 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہے گا، اس کی اذان مکمل نہیں ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ گئے فذو العرش محمودا وہذا محمدا، عرش پہ اللہ محمود ہے اور زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام بھی محمود سے نکالا کہ اللہ عرش کے اوپر محمود ہے اور زمین کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کیا ہے؟ رات کا چند پہر ہوتا ہے، اللہ اپنے نبی کو سیر کے لے جاتے ہیں۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع العليم۔ یہ اللہ نے میرے نبی کی فضیلت بیان کی ہے۔ اب میں اپنے نبی کے چند معجزے آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے اپنے نبی کے چند معجزے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس نبی کلمہ پڑھنے والے ہیں اس نبی کی شان کیا ہے، ان کے چند معجزے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں وہ ایک مرتبہ مسجد کے پاس تھے، مسجد کے اندر موجود تھے، مسجد کے اندر جو پانی موجود تھا وہ پانی ایک پیالے سے بھی کم تھا، وہ پانی ایک پیالے سے بھی کم تھا۔ جو لوگوں کا گھر مسجد کے پاس تھے وہ لوگ گھر جا کر وضو کر کے آگے، باقی لوگ ابھی وہاں پر موجود ہیں وضو کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پانی لایا گیا، آپ علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس پانی میں ڈالنا چاہا، وہ پیالہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ کا مبارک ہاتھ اس پیالے میں نہیں داخل ہوا، آپ کا مبارک ہاتھ اس پیالے میں داخل نہیں ہوا، آپ کی چند انگلیاں اس پیالے میں داخل ہو چکی، اور اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ اس پانی سے 80 افراد نے وضو کیا۔ وہ پانی کتنا تھا؟ ایک پیالے کے اندر، وہ پانی ایک پیالے کے اندر تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کا معجزہ یہ دکھایا، وہ ایک پیالہ جس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک داخل نہیں ہو رہا، چند انگلیاں اس پیالے میں داخل ہوئیں۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کے اس معجزے کی وجہ سے، اس برکت کی وجہ سے اس پیانی میں اتنی شان داخل کر دی کہ اس پانی سے 80 افراد نے وضو کر لیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مدینہ کے قریب، مدینہ کے بازار کے قریب ایک زورہ نامی جگہ ہے جو مسجد نبوی کے بھی پاس ہے اور مدینہ کے بازاروں کے بھی پاس ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں۔ اب وضو کرنے کا ٹائم آیا، پانی کم ہو گیا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس میں داخل کیا، آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔
سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی راوی حدیث سے پوچھتے ہیں کہ جس وقت یہ معاملہ پیش آیا اس وقت کتنے لوگ تھے جنہوں نے وضو کرنا تھا، پانی پینا تھا؟ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ 300 لوگ اس وقت موجود نے جنہوں نے اس ایک پیالے سے وضو بھی کیا اور پانی بھی پیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ ہم کسی مسلک کا دفاع نہیں کریں گے، کسی جماعت کا دفاع نہیں کریں گے، نہ وہ بات کریں گے جو ثابت نہیں۔ یہ دونوں روایتیں صحیح البخاری کے اندر موجود ہیں۔ اور صحیح البخاری کا مقام کیا ہے؟ محدثین لکھتے ہیں اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی الجامع صحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد روح زمین کے اوپر جو سب سے معتبر کتاب ہے وہ صحیح بخاری کی کتاب ہے۔ یہ واقعات صحیح البخاری میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تھے۔ آپ علیہ السلام کو شدید پانی کی پیاس لگی۔ صحابہ کا عالم یہ تھا کہ ان کو بھی شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ ایک برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری جماعت کے پاس آخری پانی یہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ مبارک داخل کرتے ہیں، اتنا پانی ہو گیا، اتنا پانی ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت 1,00,000 صحابی میں موجود ہوتے تو اس ایک پیالے سے سارے سیراب ہو جاتے، مگر اس وقت جتنے صحابی موجود تھے، جتنے افراد موجود تھے، وہ 1500 کے قریب موجود تھے۔ ایک پیالے کے ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ نے ایک پیالے کے ساتھ 1500 افراد کو سیراب کر دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑے کمزور نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا تو چند جوک کی روٹیاں گھر میں موجود تھی، چند۔ انہوں نے کہا کہ چند روٹیاں موجود ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پیغام دینے کے لیے کہ آپ گھر میں تشریف لائیں، جو روٹیاں موجود ہیں وہ آپ کھا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انس کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یا رسول اللہ مجھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے۔ آپ نے کہا اپنے صحابہ کو آؤ سب چلے ابو طلحہ کی طرف۔ اب سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ جلدی جا کر بتاتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ اللہ کے نبی تو اپنے صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں، گھر میں چند روٹیاں موجود ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول آ رہے ہیں تو اللہ خود ہی برکت ڈال دیں گے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو کی روٹیوں کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر گھی ڈال دیا جاتا ہے، گھی بطور سالن۔ آج ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ مجھے ملا کچھ نہیں، اللہ نے مجھے دیا کچھ نہیں، اس کے پاس یہ بھی ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ افسوس ہم پر۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء پوری کائنات کے سردار ہیں، اور کمزوری کی حالت یہ ہے کہ ابو طلحہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج گھر میں دعوت کی جائے، اور جس دعوت پہ بلایا جاتا ہے وہ دعوت اس میں پائے نہیں ہوتے، اس میں بکرے کا گوشت نہیں ہوتا، چند جو کی روٹیاں موجود ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پیش کی جاتی ہے، اللہ کے نبی اس پر گھی ڈالتے ہیں، اس کے اوپر گھی ڈالا جاتا ہے، اس کو بطور سالن بنا دیا جاتا ہے۔ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری جماعت لے کے آئے ہوتے ہیں،
آپ کہتے ہیں کلو وسم اللہ، اے میرے صحابہ اس کو کھاؤ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ۔ اب ہوتا ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ اس میں برکت ڈال دیں گے، میرے صحابہ تم آؤ کھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام صحابہ کو اکٹھے نہیں بلاتے، اذن لی اشراتی، ان میں سے پہلے 10 کو بلایا جاتا ہے، وہ کھانا کھا کے فل ہو جاتے ہیں، سیراب ہو جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 کو پھر بلاتے ہیں، وہ پھر آتے ہیں، کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 افراد کو بلاتے ہیں، وہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس دن 70 یا 80 افراد نے وہ جو کی روٹیاں کھائی اور پھل ہو اور اپنے آپ کو سیراب کر کے گئے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ آپ سامنے اور رکھتا ہوں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، خندق کا دن ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے نڈال ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں، گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہے یا نہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس 1 سا یعنی کہ 2.5 کلو جو ہے، 2.5 کلو جو ہے اس کا آٹا بنا لیا جاتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ، پالتو بچہ موجود ہے، وہ اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کے ٹکڑے بناتے ہیں، اس کا گوشت بناتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دیتے ہیں۔ اب خندق کا دن ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم اور آپ کے صحابہ کا عالم، آپ نے یہ کام نہیں کیا کہ خود اٹھ کے چلے گئے، صحابہ وہاں پر بھوکے ہیں تو بھوکے رہیں۔ آپ نے کہا اللہ اکبر یا اہل الخندق، اے خندق والو، آج آپ کی دعوت سیدنا جابر بن عبداللہ کے گھر پہ ہے۔ ان کی بیوی کہتی ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا نہ کر دینا کہ اللہ کے نبی تو پوری جماعت لے کے آ رہی ہیں، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بکرا، اس کا بھی بچہ اور 2.5 کلو آٹا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ تشریف لانے سے پہلے سیدنا جابر بن عبداللہ کو ایک پیغام دیتے ہیں، وہ پیغام یہ تھا کہ آپ نے ابھی تک آٹے کو گوندنا نہیں، سالن جو ہے اس کو بھی ہنڈیا سے اتارنا نہیں، میں تشریف لاتا ہوں پھر اتاریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ اپنا لعاب دہن لیتے ہیں، آٹے کے اندر ملا دیتے ہیں۔ آپ اپنا لعاب دہن لیتے ہیں، اس ہانڈی کے اندر ملا دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ روٹیاں پکانے والی ایک اور خاتون کو بلا لو۔ 2 خاتون وہ روٹیاں پکاتے جائیں اور آپ پیالے کے اندر سالن کو ڈالتے جاؤ، سالن کو اوپر رکھنا ہے، نیچے نہیں اتارنا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ایسے ہی کرتی ہیں۔ لوگ آتے گئے، کھانا کھا کر جاتے رہے، کھانا اسی طرح وافر موجود ہے۔ خندق کے 1000 افراد نے وہ کھانا کھایا، خندق کے 1000 افراد نے وہ کھانا کھایا۔ کھانا ابھی بھی اسی طرح ہنڈیا چولہے پر اسی طرح پڑی ہے، آٹا بھی پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزے، پھر بھی اگر ہم تعلیمات دین پر عمل نہ کریں تو کل قیامت کے دن ہم مجرم بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میں مکے کے اندر اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ پتھر اس کی کیا اہمیت ہے، مگر وہ پتھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا، وہ بھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ آپ کا معجزہ تھا کہ پتھر بھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔
ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اس نبی کی چند خصوصیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتنی خصوصی مہربانی کی کہ آج سے قبل کسی نبی پر وہ مہربانی نہیں ہوئی۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کو اللہ نے خاتم النبیین بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے خوبصورت گھر بنایا، اس میں ٹائلنگ بھی ہے، ہر چیز موجود ہے، اس گھر کے ایک کونے پر اینٹ موجود نہیں۔ دیکھنے والے آتے ہیں کہتے ہیں کہ اتنا پیارا گھر یہاں پر اینٹ موجود نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر نبوت کا گھر تھا، جب میں آ گیا وہ اینٹ مکمل ہوگی۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ نے اس پر نبوتوں کو ختم کر دیا اور اعلان کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آج جتنے بھی لوگ نبوت کا دعویٰ کر دیں اللہ کی قسم وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر میرے نبی کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ میرے نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ میرے اللہ نے میرے نبی کو جو امت دی وہ امت بھی سب سے بہترین امت بن گئی۔ جتنی امتیں گزری تھی میرے اللہ نے میرے نبی کو جو امت دی وہ ساری امتوں میں سے سب سے بہترین امت بن گئی۔ اس کا اعلان اللہ خود قرآن کریم میں کرتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ امت محمدیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یہ کائنات کے اندر سب سے بہترین امت ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں۔ آج یہ فریضہ صرف علماء کا نہیں کہ علماء آئیں وہ تقاریر کریں، لوگوں کو وعظ و نصیحت کریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ختم ہو گیا، نہیں میرے بھائیوں۔ آپ تک اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آئی، آپ کا فرض بنتا ہے اس بات کو آگے پھیلا دیں۔ وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کے پاس آئی یا اللہ کے قرآن سے آپ کو وہ بات سمجھ آ گئی، آپ کا حق ہے کہ وہ بات لوگوں تک پہنچا دیں۔ میرے نبی کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو 6 ایسی چیزیں عطا کی جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی تھی۔ سب سے پہلے اللہ نے میرے نبی کو اُعطیت جوامع الکلم، میرے نبی کی فضیلت یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات مختصر کرتے ہیں، اس کا مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بات 1 منٹ کی ہوتی ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند الفاظ کے اندر یہ بات کہی انما الاعمال بالنیات، یہ الفاظ تو چند ہیں، 2 یا 3 ہیں، اگر اس کا مفہوم دیکھا جائے تو اس پر کئی جمعات کے خطبات ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کو یہ شان دی، میرے نبی کی یہ خصوصیت تھی کہ میرے نبی کو جوامع الکلم بنایا۔ اللہ نے میرے نبی کو یہ فضیلت، یہ خاصیت دی وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مہینہ مسافت سے دور ہے، ابھی 1 مہینہ مسافت سفر کرنا ہے، پھر دشمن کے پاس جانا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ تھی کہ ابھی 1 مہینے کا سفر باقی ہے، دشمن کے دل کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے نبی کی فضیلت یہ ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمِ، پہلی امتوں کے جو نبی آئے ان پر مال غنیمت جائز نہیں تھی، اللہ نے میرے نبی کے لیے مال غنیمت کو جائز قرار دے دیا۔
میرے نبی کی فضیلت یہ ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا طَهُورًا وَمَسْجِدًا، میرے نبی کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ساری کی ساری زمین میرے نبی کے لیے پاک بنا دی اور اس کو مسجد بنا دیا۔ اگر میرے نبی سفر کے اندر ہے، مسجد کے اندر نماز کا ٹائم نہیں مل رہا، آپ سفر کے اندر جا رہے ہیں، اپنی سواری کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے نبی کی فضیلت یہ ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ، میرے نبی کی فضیلت یہ ہے کہ کائنات کے اندر جتنے پیغمبر آئے، جتنے امام آئے، جتنے رسول آئے، وہ سب ایک علاقے کے لیے آئے، اور آپ کے اور میرے نبی جب آئے وہ پوری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے۔ اور صرف نبی بن کے نہیں آئے، اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے ایک عہد لیا۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ یہ بات نقل کرتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ جب تمہارے پاس ایک نبی آئے گا جس کو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا جائے گا، تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس نبی کی صرف تصدیق نہیں کرنا، اس نبی کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس نبی کے اوپر ایمان بھی لے کے آنا اور اس نبی کے معاون بھی بننا ہے۔ اور اللہ نے میرے نبی کی ایک خاصیت یہ بھی رکھی وَخُتِمَ بِهَا النَّبِيُّونَ، اللہ نے میرے نبی پر، میرے نبی علیہ السلام پر جو نبوت کا ہے وہ سلسلہ ختم کر دیا۔ اللہ نے میرے نبی کی خصوصیت یہ بھی رکھی کہ میرے نبی کی طرف جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنے والا اپنا انجام جہنم میں سمجھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس بندے نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی بات جھوٹی منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس سوشل میڈیا پر میسیج آتا ہے کہ یہ 10 لوگوں کو میسیج سینڈ کر دیں، آپ کا پورا کام ہو جائے گا، اگر آپ میسیج سینڈ نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی نقصان ہو جائے گا، اور اس بات کی نسبت ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں۔ ایسا کرنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ میرے نبی کی خاصیت یہ ہے کہ میرے نبی کو اللہ نے معصوم بنایا۔ سورہ النجم کے اندر اللہ اعلان کرتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى، میرے نبی کی شان یہ ہے کہ میرے نبی جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کی مرضی سے بات کرتے ہیں، جب بھی کوئی بات کرتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحا، وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ میرے نبی ہر قسم کی غلطی کوتاہیوں سے معصوم ہیں، ان کو اللہ نے بچا لیا ہے، اور وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے بغیر بات نہیں کرتے۔ میرے نبی کے ایک صحابی، اللہ کے نبی جب بھی کوئی بات کرتے تو اس کو فوراً نوٹ کر لیتا، اس کو فوراً لکھ لیتا۔ قریش کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہر ایک بات لکھ لیتے ہو، وہ اللہ کے نبی ایک انسان ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ باتیں لکھنا چھوڑ دو، آپ حدیث کو قلم بند کرنا چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی کے وہ صحابی وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، یہ سارا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب، اے میرے صحابی تم لکھو، اللہ کی ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یخرج منہ الا حقا، میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ حق بات کرتا ہوں، میری زبان سے جو بھی بات بھی نکلے گی وہ حق کی بات نکلے گی، میری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلے گا، میری زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلے گی۔ یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کریں گے وہ بات اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، وہ دنیاوی معاملہ ہو، وہ دین کا معاملہ ہو، ہر معاملے کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں گے تو اللہ کی وحی کے ساتھ بات کریں گے۔
میرے نبی کی یہ خاصیت ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، میرے نبی کو اللہ تمام انسانوں کا سردار بنا دے گا۔ میرے نبی کی یہ خاصیت ہوگی، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میرے نبی کو قبر مبارک سے باہر نکال لیں گے۔ میرے نبی کی یہ خاصیت ہوگی، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ میرے نبی کو الحمد کا جھنڈا پکڑا دیں گے۔ اس جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، ولی بھی ہوں گے، وقت کے امام بھی ہوں گے۔ اس کائنات کے اندر آنے والا ہر ایک انسان اس جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ پھر میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، اللہ وہ سفارش قبول کریں گے۔ اللہ کہیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، سل تؤتی، آپ سوال کیجئے، ہم آپ کے سوال کو پورا کریں گے۔ آپ سفارش کیجئے، ہم آپ کی سفارش کو پورا کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک وظیفہ آپ کو بتا دوں، اگر ہم چاہتے ہیں کل قیامت کا دن ہو، ہمارے بارے میں ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر اس انسان کے لیے سفارش کروں گا جو دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہوگا۔ صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں، لا الہ الا اللہ کا دل سے اقرار کرنا، جو اس کے تقاضے ہیں، جو اس کے معاملات ہیں، ان سب کو ماننا۔ جو بندہ دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کر لے گا، کل قیامت کے دن وہ نبی علیہ السلام کی سفارش کا مستحق ہو جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اس انسان کے بارے میں میری سفارش ہوگی جس نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا۔ اللہ اکبر! آج ہم نے شرک کو بہت معمولی سمجھ لیا۔ میری برادری یہ کہتی ہے، میرا خاندان مجھے کیا کہے گا، میرے والدین مجھے کیا کہیں گے، میرے عزیز و اقارب مجھے کیا کہیں گے۔ آج ہم نے شرک کو بہت معمولی سمجھ لیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں ایک تسبیح کی بھی ضرورت ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ کیا اوقات ہے ہمارے نزدیک ایک تسبیح کی؟ 5 روپے، 10 روپے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں ایک تسبیح کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے علاوہ باقیوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ ہی ہمارا حاجت روا، اللہ ہی ہمارا داتا، اللہ ہی ہمارا بگڑی بنانے والا، اللہ ہی ہمیں بیٹے دینے والا، اللہ ہی ہمیں بیٹیاں دینے والا، اللہ ہی ہمیں بانجھ کرنے والا۔ یہ ارادہ چھوڑ دے کہ فلاں کے پاس جائیں گے بیٹی ہو جائے گی، فلاں کے پاس جائیں گے اس سے تعویذ لیں گے تو بیٹے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی ہم نے اللہ کے نبی کی فضیلت سنی، آپ کے معجزے سنے، آخر میں ایک بات کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من علق تمیما فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ایک تعویذ کے اوپر اعتماد کر دیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ ایک حدیث اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت میں موجود ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ 70,000 افراد ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن ان کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا، اللہ ان کو ڈائریکٹ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ وہ افراد کون سے ہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ افراد وہ ہیں جو اپنے اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ زندگی میں غم آیا، خوشی آئی، تکلیف آئی، سکھ آیا، دکھ آیا، زندگی کے کوئی بھی معاملات ہیں، ان کا اعتماد صرف اللہ پر ہوگا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایسے افراد کو، ایسے 70,000 افراد کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔